Assalamu alaikum. Today I'm here with the second lecture of cognitive psychology. آپ کو یاد ہوگا کہ in the first lecture we discussed philosophy, the historical background to cognitive psychology. We started with Plato, we went over the different philosophical traditions including positivism, we looked at the rise of modernity and how modern psychology came into being. We talked about Wilhelm Wundt and his laboratory in Germany, talked about Skinner, Pavlov and learning theories, and also briefly talked about information processing approach. تو جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ کے بارے میں مزید بات کریں گے. So today I will try and cover some basic ground on what is the information processing approach. So information processing is about how input is transformed into output. یہ input output کیا چیز ہے؟ ہم نے بات کی تھی in the previous lecture کہ input جو ہے that is any stimulus, anything in the environment that you come across. It could be anything. It could be a sight, it could be a sound, it could be a sense of touch, it could be anything that impacts or comes into contact with your system. تو جہاں تک سوال ہے کہ بھئی ہم انسانوں کے ساتھ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں، تو اٹ کمز فرام دا سیم مشین میٹافور that every machine that operates in our world has an input and an output. So similarly, human beings are talked about as if there was some kind of a machine. لیکن یہاں پہ ایک امپروومنٹ یہ ہے we are talking about human beings as information processing machines. That is, I think, the critical difference. Let's say کہ اب وہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان پٹ وہ کیا چیز ہے، ان پٹ کوئی بھی چیز ہے، ضروری نہیں کہ ہم کچھ کھائیں گے تو وہ ان پٹ ہوگی ہمارے اندر، نہیں. unlike machines, here we are talking about any sensation, could be a sight, an image. تو اگر آپ میرے سامنے مجھے کوئی تصویر دکھائیں تو that would be an input to my system. اگر میں کسی کمرے میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو that is an input into the system. کیونکہ کوئی بھی انفارمیشن جو ہمارے سسٹم میں آئے اس کو ہم انپٹ کہیں گے. Now let me clarify. انفارمیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں جو نالج ہے یا میگزینز میں یہ نالج ہے یا انٹرنیٹ پہ جو نالج ہے صرف وہی انفارمیشن قرار پائے گی. انفارمیشن از لائک input, any visual or auditory input is information, and that information will be processed by our system. یہ ہے انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ کو سمجھنے کے لیے ایک بیسک کانسیپٹ کہ ایک انپٹ ہے، اس کو آؤٹ پٹ میں کیسے ٹرانسفارم کیا جاتا ہے. سو دیٹ از the basic question that was being asked initially when the information processing approach started. And for the psychologist, the important thing is how a sensation is transformed into behavior. If you think about it, you see something, like you're walking in a forest and you suddenly see a snake. What would your reaction be? What would you do? آپ کے سامنے اچانک ایک سانپ آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یا بھاگیں گے یا پریشان ہو کے وہیں پہ منجمد ہو جائیں گے یا اس کو مارنے کے لیے کچھ کوشش کریں گے. وہ جو کچھ بھی ہوگا عام طور پہ تو اسپلٹ سیکنڈ میں ہو رہا ہوگا، لیکن دیر از اے ویری لانگ پروسیس دیٹ ہیپنز ویری ویری کوئکلی ان آور مائنڈ. اور اس سینسیشن سے بیہیویئر تک کا جو سفر ہے ہماری ایک امپلس کا، ایک سینسیشن کا، اس انفارمیشن کا، اس انپٹ کا جو ہمارے سسٹم کو امپیکٹ کی ہے، دیٹ از واٹ دی انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ ڈیلز ود. ناؤ واٹ از سو اسپیشل about the information processing approach? For one, it allows us to separate different processes into
سب سسٹمس. مثلاً کوئی ایک سسٹم ہے, اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سب سسٹم ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی ہے, اس میں بہت سارے سبجیکٹس ہوں گے, اس میں ہر سبجیکٹ میں بہت سارے پروفیسرز ہوں گے, ان میں بہت سارے کلاس رومز ہوں گے, ان میں بہت ساری کلاسز آفر ہو رہے ہیں. تو ہر ایک چھوٹا سا ایک سسٹم ہے, وہ ایک بڑے سسٹم کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح exactly like that in the information processing approach you can have small subsystems existing between a larger system. اور اگر ہم ٹائم کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو we can say we can divide the process into stages. اور سٹیجز میں جیسے کہ آپ اگر سائیکالوجی کے طالب علم ہیں جنرلی تو آپ نے بہت سی اسٹیج ماڈلز دیکھے ہوں گے. فرائڈ کا ہے, پیاجے کا ہے, ایرکسن کا ہے, ان سب کے بہت سارے اسٹیج ماڈلز ہیں سائیکالوجی میں. تو اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لائف اسٹیجز ہیں انہی کی طرح انفارمیشن پروسیسنگ میں بھی ہم اسٹیجز آف پروسیسنگ انفارمیشن کی بات کر سکتے. اچھا, بٹ بفور آئی گو ٹو دیز stages of processing and what kinds of stages exist, I want to talk about the levels of processing. اور یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے کمپیوٹرز کی بات کی تھی کہ انسان نے جب کمپیوٹر ایجاد کر لیا تو وہ ایک وثوق سے کہہ سکا کہ ایک مشین جو ہے اس میں میموری ہو سکتی ہے, اور اس میموری میں ایک تو وہ ہارڈ ڈسک کی میموری ہے جس میں آپ انفارمیشن سٹور کرتے ہیں, اور ایک ریم ہوتی ہے, ایک ورکنگ میموری ہوتی ہے, آپریشنل میموری ہوتی ہے. وہ اس کی کیپیسٹی بہت کم ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری سے, لیکن وہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مشین اس سے اپنے کام کے لیے استعمال کرتی. تو وی آر ناؤ لوکنگ ایٹ ہیومن بینگز in more or less similar ways, almost as if we were like computers. تو اس میں ایک تو ہارڈ ویئر ہے کہ جناب ایک چپ ہے, ایک ہارڈ ڈرائیو ہے, اس چپ میں بہت سا ایک کمپلیکیٹڈ سا سرکٹ ہے, اور دوسرا سافٹ ویئر ہے اس کمپیوٹر میں کہ ایک ہائر لیول لینگویج ہے جو مشین لینگویج کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے, اور اس ہائر لیول لینگویج میں ہم اپنا جو سافٹ ویئر ہے اس کو پروگرام کرتے ہیں. Now that same metaphor can be used for the mind. جب ہارڈ ویئر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب مائنڈ میں ہارڈ ویئر, تو let's look at what people have been doing. People have been looking, psychologists have been looking at the human brain and the nervous system now for centuries. اور اس میں انہیں زیادہ سے زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز جو ملی ہے وہ نیورون ملا. ایک نیورون بیچارہ ایک چھوٹا سا سیل ہے, اور ہمارے بلینز اینڈ بلینز آف نیورونز ہیں ہمارے برین میں, لیکن کوئی الگ سا آرکیٹیکچر نہیں ہے, کوئی اس سے زیادہ کمپلیکس آرکیٹیکچر نہیں ہے. ایک نیورون ہے اور اس نیورون کا بہت سے دوسرے نیورونز کے ساتھ کنیکشن ہے, اور ان میں سے ہر ایک نیورون کا بہت سے اور نیورونز کے ساتھ کنیکشن ہے. اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دا نروس سسٹم لیٹر, بٹ رائٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو جسٹ گیو یو این اوور ویو کہ ان نیورونز کا جو نیٹ ورک ہے یہ ہارڈ ویئر ہے. تو اب ہارڈ ویئر لیول پہ اس کو سمجھنا کہ جی میں جو سوچ رہا ہوں یا جو میں کچھ بھی کر رہا ہوں یا کوئی بھی سینسیشن جو میرے پاس آ رہی ہے وہ ذرا مشکل ہے, بٹ ہارڈ ویئر لیول ڈسکرپشن از پاسبل فار سم تھنگس. فار انسٹنس ایک ویژول سینسیشن ہوئی, کوئی بھی امیج آپ کے سامنے آیا, آپ کو کوئی تصویر دکھائی گئی, آپ کو کوئی شکل نظر آئی, تو سینسری نیورونز جو ہیں جو نرو سیلز میں ہیں وہ آپ کی آنکھ سے اس کو آپ کے ویژول کارٹیکس میں لے گئے, برین کے اس حصے میں لے گئے جہاں ویژول انفارمیشن کو پروسیس کیا جاتا ہے. اب وہاں پہ جو ایک نیورون ہے اس کا بہت سے اور نیورونز کے ساتھ تعلق. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے unfortunately we don't know, and it might be impossible to know how these complex processes generate a thought or an idea or an image. But to say that it might be impossible doesn't mean that we cannot know it at a different level. I'm saying we may not ever be able to find out
at the hardware level کہ کیا ہو رہا ہے. And there is the other but more exciting and more interesting level description which is called the software level description. اب software level description یہ ہے کہ مثلاً sensation آئی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا sensation آئی ہے تو وہ sensation کہاں گئی. ایک ماڈل یہ ہے and I will explain the model a little later کہ وہ سینسری اسٹوریج میں چلی گئی ہے. یعنی آنکھ جو ہے, اب میں ہارڈ ویئر کی بات نہیں کر رہا, میں نے ایک امیج دیکھا اور وہ امیج جو ہے وہ ایک اسٹور میں گیا. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ اسٹور کہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے, وی آر ٹاکنگ ایٹ اے سافٹ ویئر لیول. تو آنکھ جو ہے اس نے تو چیز ریسیو کر لی, ناؤ اٹ گوز ان ٹو اے اسٹور ویئر آل دی ویژول انفارمیشن از کیپٹ for a very 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 brief duration of the order of milliseconds. یعنی ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ انفارمیشن جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے اگر اسے اٹینشن نہ ہو. پھر دین وی سے کہ دیر از اے فلٹر, اور وہ فلٹر جو ہے وہ اٹینشن پے کرتا ہے اس امیج کو جس میں ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, جس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. سو ناؤ واٹ وی ڈو از تھرو دیٹ فلٹر اور تھرو دیٹ پروسیس آف سلیکٹو اٹینشن, شارٹ ٹرم میموری یا ورکنگ میموری یا جسے کمپیوٹر کی ریم کہا جاتا ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے, اور وہ اس انفارمیشن کو پک کر کے پروسیس کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اچھا یہ کیا چیز ہے, مجھے کچھ نظر آیا ہے, وہ کیا ہے. اب یہ وہ کہاں سے لاتی ہے انفارمیشن, یہ آتی ہے لانگ ٹرم میموری میں, جو کہ ایک واسٹ اسٹور ہے جس میں بہت ساری انفارمیشن, ہماری ساری زندگی کی انفارمیشن جو ہے, جو ایکسپیرینسز ہیں, جو لرننگ ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس میں. اٹس لائک اے ہیوج ہارڈ ڈسک ود آلموسٹ انفینٹ کیپیسٹی. تو اس ہارڈ ڈسک میں سے وہ انفارمیشن پل آؤٹ کرتا ہے کہ اچھا مجھے فلاں شکل نظر آئی ہے, یہ وہ شخص تو نہیں ہے جو جس سے میں 5 سال پہلے فلاں کانفرنس میں ملا تھا. تو ورکنگ میموری جو ہے, جو آپ کی اس وقت آپریشنل میموری ہے, وہ لانگ ٹرم میموری میں سے انفارمیشن ڈرا کر رہی ہے, وہ جو سینسیشن آپ کو آئی ہے اس سے کمپیئر کر رہی ہے, اور پھر اس کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لے رہی ہے کہ میں نے کہنا ہے السلام علیکم, کیا حال چال ہے آپ کا, بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی وغیرہ وغیرہ, یا کہنا ہے میں آپ سے کبھی ملا ہوں, اور something like that. So this is an example of a software level description of information processing. تو ایک تو یہ نا کہ ہم کہیں کہ ایک نیورون آیا, اس نے نیورون نے آنکھ میں سے امیج لیا, ریٹنا میں سے امیج لیا, آپٹک نرو میں گیا, آپٹک نرو سے ویژول کارٹیکس میں گیا, ویژول کارٹیکس سے نیورونز کے پاس گیا, اور ان کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا. رائٹ, دیٹس ون لیول. دی ادر لیول از کہ ہم کچھ ایسے اسٹرکچرز پروپوز کر رہے ہیں جنہیں ہم نے دیکھا تو نہیں, لیکن وی تھنک دیٹ از واٹس ہیپننگ. یہ اسی طرح ہے کہ ہم نے ریم کو دیکھا تو نہیں ہے کمپیوٹر, ہاں اس میں بھی اس انجینئر نے دیکھا ہے جس نے وہ چپ بنایا ہے اور اسے بیچ میں فٹ کر دیا آپ کے ہارڈ ویئر میں, لیکن جو انسان سافٹ ویئر لیول پہ پروگرامنگ کر رہا ہے یا اس کو استعمال کر رہا ہے, دے آر ناٹ کنسرنڈ بٹ دے نو دیٹ ریم ایگزسٹس بیکاز اٹس ورکنگ. So similarly, we are proposing similar structures for the human mind. Now, let me go back to the hardware level and say, okay, right now I'm delivering you this lecture. جب میں آپ کو یہ لیکچر دے رہا ہوں, you at home are listening to this lecture. But there might be some distractions. There may be other things happening around you in the environment. And all of these sounds are entering your ear. آپ کے ارد گرد ہو سکتا ہے کوئی بچے بھاگ رہے ہوں, کوئی صاحب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں, پیچھے کوئی ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہو وغیرہ. All of these sounds are entering your ear and your auditory nerve carries this information to the brain. اب یہ دیکھیں میں ہارڈ ویئر لیول پہ بات کر رہا ہوں آپ سے. اب برین جو ہے وہ اس سے کوئی کمپلیکس پروسیسز اس پہ آپریشنز اس پہ پرفارم کرتا ہے اس انفارمیشن پہ. بٹ اگین اگر ہم جیسے برین امیجنگ بھی کر لیں, نیورو امیجنگ کر لیں, تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جناب کچھ نیورونز جو ہیں وہ فائر کر رہے ہیں رینڈملی, اینڈ وی آر ناٹ ایبل ٹو میک مچ سینس آؤٹ آف اٹ. اچھا, لیکن جو انفارمیشن, جیسے میں آپ سے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں
کہ اچھا مجھے سمجھ آ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے, آئی انڈرسٹینڈ دس, یا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ, آئی ہوپ ہی وڈ ایکسپلین دس بیٹر. تو یہ جو تھاٹس ہیں یہ تو آ رہی ہیں, پروڈیوس ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ نیورونز یہ تھاٹس کیسے پروڈیوس کر رہے ہیں. So now let's look at a software level example. Software level example میں اسی پروسیس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یو آر لسننگ ٹو دس لیکچر, آپ میری باتیں سن رہے ہیں, بٹ ادر ساؤنڈز آر آلسو گیٹنگ ٹو یور ایئر, پچھلی ایگزامپل کی طرح, ٹھیک ہے نا. And all the information, now we are giving you a software level description, all the information is being held for a very brief period in what is called sensory memory یا auditory memory. اور اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, we will be talking about these models at much greater depth in later lectures. ابھی میں آپ کو صرف انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ کا تعارف کرا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ابھی انفارمیشن آئی, وہ آپ کے ایئر نے ریسیو کی, اور ایئر نے ریسیو کر کے ایک شارٹ ٹرم میموری اسٹوریج, ویری 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 شارٹ ٹرم میموری اسٹوریج میں ڈالی, ٹھیک ہے. اٹس آلسو کالڈ سینسری میموری, ٹھیک ہے. اس کو جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے, ورکنگ میموری ہوتی ہے یا ریم ہوتی ہے, اس سے کنفیوز نہ کریں. دس از این ایکسٹریملی شارٹ میموری اسٹوریج جس میں انفارمیشن تھوڑی دیر کے لیے رکھ لی گئی. ناؤ if most of this information is not useful, جیسے کہ اگر آپ میرے لیکچر کو توجہ سے سن رہے ہیں, اور اگر نہیں سن رہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, I promise you. تو اگر آپ توجہ سے اس کو سن رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اس شارٹ ٹرم, اس ویری شارٹ ٹرم میموری اسٹوریج میں, سینسری میموری اسٹوریج میں تھوڑی دیر رہ کے پھر ڈسکارڈ کر دی جاتی ہیں. That information is thrown away and only the selected information, for example this lecture, is passed on to the working memory for processing, یا RAM, یا جسے ہم short term memory کہتے ہیں true meaning میں, not sensory memory but short term memory or working memory, which now will process this information, will process this lecture. اب اس لیکچر میں بہت سارے الفاظ بولے جا رہے ہیں, انفارمیشن پروسیسنگ بولی جا رہی ہے, سینسیشن کا لفظ بولا جا رہا ہے, بیہیویئر کا لفظ بولا جا رہا ہے, سافٹ ویئر کا لفظ بولا جا رہا ہے, ہارڈ ویئر کا لفظ بولا جا رہا ہے. All of these words, if you don't know them, you will not be able to understand what I'm saying. تو بیسک بات یہ ہے کہ ورکنگ میموری ول پل all of this information, کہ یہ ورڈز جو ہیں سافٹ ویئر ہے, ہارڈ ویئر ہے, ان کا کیا مطلب ہے, فرام دا ہارڈ ڈسک اور دا لانگ ٹرم میموری, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو لانگ ٹرم میموری ہے اس میں انفارمیشن اسٹورڈ ہے, اس میں سے ورکنگ میموری نکالے گی وہ انفارمیشن اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے. اب ناؤ لیٹس میک تھنگز اے بٹ مور کمپلیکیٹڈ, تھوڑا سا کمپلیکیٹ کرتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوگنیٹو سائیکالوجی کا جو بیسک میتھڈ ہے وہ ایک آسان طریقے سے سمجھا دیا جائے. اب وی ڈونٹ ہیو اے لیبوریٹری ہے, لیکن آئی کین اسٹل ڈیمونسٹریٹ the kinds of things we can do. So let's try an experiment. What we'll do is try and tap your right hand 4 times and your left hand once on a table or something. تو جیسے یہ ہے, میں ٹیپ کر کے آپ کو دکھاؤں گا, right hand 4 times, left hand once, and we have to keep repeating this. تو ایک ردم سی بن جائے گی, یہ نوٹ کیجئے گا. یہ تو 4 ہو گیا, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Okay, so keep repeating this for a few seconds till you get the hang of it. Okay? Okay, so I hope you've got it. So now stop. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ٹاسک نمبر 1 ہے. کیا ہے ٹاسک نمبر 1؟ ناؤ ٹاسک 2 آپ کا ہے کاؤنٹ بیکورڈز بائی 3 فرام 500. کاؤنٹ بیکورڈز بائی 3 فرام 500. مثلاً یو ول سے 500, 497, 494, 491, 488, 485, یعنی آپ 3 مائنس کرتے چلے جائیں. 500 سے شروع ہو کے 3 مائنس کریں گے 497 آ جائے گا,
497, 3 اور مائنس کریں گے 494, 3 اور مائنس کریں گے 491. اردو میں کریں انگلش میں کریں یہ آپ کی پریفرنس ہے, آپ گھر میں اس وقت یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو سے 500, 497, 494, 491, 488, 485, 482 اور کرتے چلے جائیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا ٹاسک نمبر 2 ہے. ڈونٹ اسٹاپ. ناؤ ٹرائی سم تھنگ. ایز یو آر کاؤنٹنگ, کیپ کاؤنٹنگ, اور if you have stopped, start again. As you are counting, try and do the tapping task, task number 1. Yani right hand 4 times. What happens? میرا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ میں جب یوں کرتا ہوں تو اگر اس ٹاسک پہ کانسنٹریٹ کرتا ہوں تو کاؤنٹ بھول جاتی ہے. کیوں؟ یہ 1 2 3 4 5 6 کاؤنٹنگ نہیں ہے, یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ کاؤنٹنگ ہے. 3 کو سبٹریکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں ہم 500 میں سے. اٹس ناٹ اے ویری ریگولر پیٹرن, آئی ایم ناٹ یوز ٹو اٹ. بوتھ ٹاسکس آر میکنگ اے ڈیمانڈ, بوتھ ٹاسکس مائٹ سفر. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے میجورٹی دونوں کام جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر پائے گی. Some people may be able to do one thing better at the expense of the other task, but not both equally well at the same time. So میں خود اگر آپ کے سامنے یہ ڈیمونسٹریشن کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں, اب مجھے گننا پڑ رہا ہے نا, 4 دفعہ رائٹ ہینڈ, 5ویں دفعہ لیفٹ, 500, 497, 494, 490, گڑبڑ ہوگی, بھول گیا کیا کرنا تھا, آئی ڈونٹ نو. سو دا سیم تھنگ اور اے سملر ایکسپیرئنس وڈ بی ہیڈ بائی ایوری ون ٹرائنگ ٹو ڈو دس. اب اس سے کیا چیز ثابت ہوتی؟ یہ میری ہاتھ کا پرابلم نہیں ہے کیونکہ کاؤنٹنگ تو میں ذہن سے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور ہاتھوں کی جو ٹیپنگ کی کاؤنٹنگ ہے وہ بھی میں اپنے مائنڈ سے کر رہا ہوں. سو immediately there is a question of limits کہ ہماری جو ورکنگ میموری ہے, جو آپریشنل میموری ہے, جو ریم ہے, اس پہ کچھ لمٹس ہیں. تو اس کے لیے انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ میں کچھ کوگنیٹو سائیکالوجسٹ نے کہا ہے کہ we may have limited amount of attention available to the working memory. Interesting idea کہ اٹینشن جو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جناب پیاس لگی ہے, بہت پیاس لگی ہے, پانی پینا ہے لیکن کم کوانٹٹی ہے, 10 لوگ ہیں, ان میں تھوڑا سا پانی کیسے تقسیم کیا جائے. اسی طرح اٹینشن جو ہے, توجہ جسے ہم کہتے ہیں, وہ بھی ایک لمیٹڈ ریسورس ہے بعض کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کے مطابق. تو اس لمیٹڈ ریسورس کو جو کہ کوانٹٹی اس کے, یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہارڈ ویئر لیول پہ بات کی تھی, نیورونز کی بات کی تھی, اب اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک ماڈل بنا رہے ہیں جس کا ہارڈ ویئر سے کوئی تعلق نہیں ہے, سافٹ ویئر لیول پہ, ایبسٹریکٹ لیول پہ وہ ماڈل بن رہا ہے. اب اس ماڈل میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توجہ, جو ہم کسی چیز کو توجہ دیتے ہیں, وہ ایک لمیٹڈ ریسورس ہے, پانی کی طرح, جس کی قلت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب بہت سارے کام ہم کرنے لگیں تو اٹینشن جو ہے وہ کم پڑ جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں, we do too many things that require some kind of working of 2 or 3 or 4 things at the same time. Let me give you an example. میں ڈرائیو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ڈرائیو کرتے کرتے لیٹس سے آئی ایم اے اسموکر, تو میں ڈرائیو کرتے کرتے سگریٹ کی ڈبی نکالتا ہوں, سگریٹ منہ میں لگاتا ہوں, لائٹر سے, گاڑی میں سے لائٹر نکال کے اسے جلاتا ہوں, ساتھ ہی میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں, لین چینج کر رہا ہوں, ٹریفک لائٹ پہ روک رہا ہوں, بریک لگا رہا ہوں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, رائٹ. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ جو لمیٹڈ اٹینشن جو ہے, ایک بہت کم مقدار کی ایک چیز ہے, وہ کیسے سارے پریشر سے ڈیل کر رہے.
تو اس میں جو کی ہے, جو کی اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم یوز ٹو دس پروسیس, آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ڈیفیکلٹی ڈرائیونگ. ہاں وہ لوگ جو ڈرائیونگ جانتے ہیں وہ اس بات کو انہیں پتا ہوگا جب انہوں نے ڈرائیونگ سیکھنی شروع کی تھی اس وقت کوئی ان سے بات بھی کر رہا ہوتا تھا تو بڑا مشکل لگتا تھا. اٹ یوز ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم یہ کہیں کہ جناب جو ڈرائیونگ کے دوران آپ گفتگو بھی کر سکیں, آپ کو بات چیت بھی کر سکیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک فلٹر ایشو ہے, رائٹ. مثلا فلٹر کیا ہوتا ہے؟ فلٹر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک بوٹل لی اور اس بوٹل کو پانی سے بھرا, اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ امپیورٹیز آ گئی ہیں, تو اب آپ نے جب اس بوٹل کو الٹایا تو آپ نے اسے ایک فلٹر میں سے گزارا, اور اس فلٹر میں جو غیر ضروری چیزیں تھیں, وہ چیزیں جو آپ کو نہیں چاہیے وہ تھیں, وہ غائب ہو گئی. تو فلٹر اس قسم کی چیز ہے. تو بعض کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ جناب یہ ریسورس کا مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, ریسورس کا مسئلہ یہ ہرگز نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے فلٹرنگ کا. ہر سٹیج جو ہے پروسیسنگ کی, اگر ایک پروسیسنگ کی سٹیج ہے جس میں سینسیشن آئی, شارٹ ٹرم میموری اسٹوریج میں گئی, پھر اس کے بعد ایک فلٹر میں سے گزری, اور وہ فلٹر جو ہے وہ اٹینشن پرووائڈ کرتے. دیکھیں ہاؤ ایکسائٹنگ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم فینومینن فرام ٹو ڈفرنٹ ماڈلس. ایک ماڈل جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ریسورس کا ماڈل ہے کہ ہاں جی جیسے پانی ایک ریسورس ہے, اس کی قلت ہو سکتی ہے اگر اسے بہت ساری چیزوں کے لیے ایک وقت میں استعمال کیا جانا یہ خواہش ہو لیکن کوانٹٹی لمیٹڈ ہو. اسی طرح یہاں پہ فلٹر ماڈل کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ریسورس کا مسئلہ نہیں ہے, اٹینشن تو بہت سی ہے لیکن وہ اٹینشن جو ہے ہم سلیکٹیولی اپلائی کر رہے ہیں. اٹینشن از لائک اے فلٹر, اٹ از لائک اے باٹل نیک. تو جیسے اب بوتل میں سے پانی نکلتے وقت ایک نیرو نیک سے گزرتا ہے, بوتل کا منہ جو ہے وہ نیرو ہوتا ہے, اسی طرح فلٹر جو ہے, اٹینشن جو ہے وہ ایک خاص ایریا پہ, اس ساری انفارمیشن کے خاص ایریا پہ فوکس کرتی ہے اور باقی چیزوں کو باہر رہنے دیتی. سو ناؤ دیٹ از واٹ وی مین بائی دا فلٹر ماڈل. تو جہاں تک ہم نے دیکھا کہ اب ایک طرف تو ریسورس ماڈلز ہیں, دوسری طرف فلٹر ماڈلز ہیں, لیکن ہاؤ ڈو وی کم اپ ود دیز ماڈلز؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں کیا اپنے ذہن سے یہ چیزیں بنا رہے ہیں کہ جناب یہ ماڈل ہے, پہلے یہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے, یا ڈو دے ہیو سم بیسس؟ ٹھیک ہے, تو لیٹس سی, میرے خیال میں اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ سائیکالوجسٹ ہیز اے ہنچ, کوئی آئیڈیا آتا ہے, انہوں نے کمپیوٹر کو دیکھا ہے, انہوں نے کہا بھائی شاید مائنڈ بھی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہو, اور جس طرح کمپیوٹر میں یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں, ورکنگ میموری ہے, لانگ ٹرم میموری ہے, ہارڈ ڈسک ہے, میموری چپس ہیں, مانیٹر ہے, اگر کیمرہ ساتھ لگایا ہوا آپ نے ان پٹ کے لیے تو وہ ہے, کسی قسم کا انٹرفیس ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ اس میں کام کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ میں بھی ایسے ہی کچھ پروسیسز ہوتے ہوں ایٹ دا سافٹ ویئر لیول. سو واٹ ڈسٹنگوشز اے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ فرام اے پیور تھیوریٹیشین از دا پروسیس آف ایکسپیریمنٹیشن. اور یہاں یہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہنچ تو آ گئی کہ اچھا یار یہ ہو سکتا ہے, اٹ از پاسبل دیٹ وی تھنک اینڈ ورک لائک کمپیوٹرز, بٹ how do we prove it? How do we demonstrate it? How do we show it? And that is where experiments are conducted. And experiments conducting جو ہے وہی چیز ہے جو cognitive psychologist کو ایک philosopher سے, ایک computer scientist سے, ایک artificial intelligence expert سے, ایک mathematician سے اور physiological psychologist سے distinguish کرتے ہیں. یہ ہیں وہ چیزیں جو یہ سارے لوگ جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے یہ لرننگ میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں, یہ سائیکالوجی آف لرننگ میں بھی انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک کوگنیٹو سائیکالوجسٹ از بیسیکلی این ایکسپیریمنٹر.
لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, not just an experimenter, is a theoretician who uses experimentation to devise new models of human mind, human thinking, and usually thinks in terms of information processing. اس آئیڈیا کو میں تھوڑا سا آگے ڈیولپ کرنا چاہوں گا کہ وہی جو ہم نے, یاد ہے آپ کو ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں ہم نے 4 رائٹ ٹیپس اور ایک لیفٹ ٹیپ کیا تھا, اور ساتھ ہی ہم نے کاؤنٹنگ بیکورڈز کی تھی بائی 3 from 500. تو ڈرائیونگ کی اس کے مقابلے میں نے مثال دی تھی کہ وی کین ڈو 2 ایزی تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایزی یا ڈیفیکلٹ ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو ایزی وہ چیز ہے جو آپ نے بہت دفعہ کی ہوئی ہے, اتنی دفعہ کی ہوئی ہے کہ اٹ از آلموسٹ آٹومیٹک. تو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے پروسیسز ہیں. آپ اسٹیئرنگ گھما رہے ہیں, آپ کلچ, بریک, ایکسلریٹر کو بیلنس کر رہے ہیں, آپ گیئر لگا رہے ہیں, آپ ٹرن لے رہے ہیں, آپ لین چینج کر رہے ہیں, آلموسٹ آٹومیٹکلی. اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ میرے جیسا شخص کبھی سگریٹ بھی سلگا سکتا ہے, کوئی اور صاحب جو ہیں کیسٹ چینج کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں, لوگوں سے کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. آل آف دیز تھنگز آر پاسبل ایٹ دا سیم ٹائم, بٹ وی مے ناٹ بی ایبل ٹو ڈو ایون 2 difficult things at the same time, 2 things that we haven't usually done very often. And according to some cognitive psychologists, there is a limited resource available to us, and according to some others, there are possibly filters between stages of processing. اب بعض لوگ ان آئیڈیاز کو بھی اکٹھا کر دیتے, وہ کہتے ہیں جناب فلٹرز کی ضرورت ہی تبھی پڑتی ہے جب آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورس ہوتا. ٹھیک ہے نا, ایک سسٹم ہے, اگر وہ ساری چیزوں کو پروسیس کر سکتا ہے تو اسے فلٹرز لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فلٹرز تبھی لگائے گا جب اس کے پاس لمیٹڈ کیپیسٹی ہوگی یا لمیٹڈ ریسورس ہوگا. سو دیٹ از این انٹرسٹنگ آئیڈیا. اور یہاں پہ آپ کا جو صرف ایکسپیریمنٹیشن کام نہیں کرتی, اس اسٹیج پہ آ کے تھیوریٹیشن ہونے کی ضرورت بھی ہوتی. سو کین وی ڈیزائن another experiment to see whether this was because of a filter or a resource issue? So in the later lectures, we will have a detailed look at some of these classic experiments that started the field of cognitive psychology, and we will also look at some new experiments. And we'll encourage you to design your own experiments. Now that is where cognitive psychology becomes interesting. ٹھیک ہے کہ اس میں بہت سے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہوئے, بٹ ایز یو آر اویئر لینگویج اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ آر آلسو میجر کمپوننٹ آف دا فیلڈ آف کوگنیٹو سائیکالوجی. سو اردو لینگویج میں, پنجابی لینگویج میں, سرائکی میں, بلوچی میں, سندھی میں, براہوی میں, پشتو میں کوئی کام نہیں ہوا کوگنیٹو سائیکالوجی کے حوالے سے. ہاؤ چلڈرن ایکوائر دیز لینگویجز, ہاؤ ڈفرنٹ ایکسپریشنز آر ڈپلوئڈ بائی دا اسپیکرز آف دیز لینگویجز, اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو وی کین ڈیزائن اے ہول رینج آف ایکسپیریمنٹس ٹو ٹیسٹ ہائپوتھیسز, اینڈ وی ول look at these experiments in some detail. Ab let me now not sum up, but I will say elaborate what we have been talking about. ایک طرف تو ہمارے پاس انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل, دوسری طرف ہمارے پاس ایکسپیریمنٹیشن ہے. ہم انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کے کچھ آئیڈیاز ایکسپیریمنٹیشن سے ٹیسٹ کرتے ہیں, اگر وہ پروو ہو جائیں تو ان کا ایک ماڈل بناتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ مے بی ورکنگ, دس از ہاؤ وی مے بی پروسیسنگ انفارمیشن, اور اس میں پھر کچھ اسٹیجز پرپوز کرتے ہیں. دین فرام دیز ماڈلس کم نیو آئیڈیاز کہ اچھا اگر یہ ماڈل اس طرح ہے تو پھر ہمیں تو فلاں چیز یوں کرنی چاہیے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, مثلاً لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو چھوٹے بچوں کی ایگزامپل دی تھی لینگویج کی. I will give you another example.
انگلش اسپیکنگ بچوں پہ, کیونکہ زیادہ تر کام کوگنیٹو سائیکالوجی میں انگلش اسپیکنگ بچوں پہ ہی ہوا, تو لیٹ می گیو این ایگزامپل ہے. A child said, Mama, look at my foots. اپنے پاؤں کی طرف اس نے ماں کو اپنی دکھایا اور کہا look at my foots. ماں نے کہا not your foots, it is feet. The child said okay, feet. کیوں؟ یہ کیسے کہ چائلڈ نے وداؤٹ ایون بینگ ٹولڈ, جیسے ہم اگر انگلش پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ پلورل لگانے کے لیے اینڈ میں ایس لگا لیتے ہیں, تو بک بکس, رائٹ, ٹیبل ٹیبلس, چیئر چیئرس, لیکن ہم اسی طرح سیکھ جاتے ہیں فٹ فیٹ, رائٹ. انگلش اسپیکنگ بچے کو کسی نے گرامر نہیں سکھائی, ابھی وہ اسکول بھی نہیں گیا, وہ اس نے خود ہی اس کے مائنڈ نے کسی نہ کسی طرح یہ رول نکال لیا ہے بیسڈ آن ایکسپیرئنس کہ پلورل بنانے کے لیے مجھے ایس لگانا ہے, اور اس نے اب فٹ جب بولا ہے تو فٹ کے آگے فٹس لگا دیا. جب ماں نے اسے کریکٹ کیا کہ نہیں فیٹ, تو اس کے ذہن میں تو یہ رول ہے, تو اس نے اب فیٹ کے آگے بھی ایس لگا دیا کیونکہ وہ پلورل کے آگے ایس لگاتا. So similar work can be studied, similar processes can be studied in development of Urdu and Punjabi, and a wealth of information can be generated. And that is why I said that in this series of lectures, while I will introduce you to basic concepts of the field, I will also try and demonstrate how exciting it can be, how you people can be the pioneers of experimentation in cognitive psychology in Pakistan. کہ اردو لینگویج کے حوالے سے, پنجابی لینگویج کے حوالے سے, اور دوسری جو ہماری لوکل لینگویجز ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, ہم بہت سا کام کر سکتے ہیں نہ صرف چائلڈ ڈیولپمنٹ میں بلکہ ایڈلٹ لینگویج. ایڈلٹ لینگویج میں ایک بہت ایکسائٹنگ ایریا ہے, اور جب ہم لینگویج کے بارے میں آئی ول گیو یو اے سیریز آف لیکچرز, لیکن میں ویسے جسٹ ٹو بیکاز وی آر انٹروڈیوسنگ دا فیلڈ ہے. لینگویج میں آپ یہ دیکھیں کہ پنجابی اسپیکرز جب اردو بولتے ہیں تو ان کی گرامر کیسے افیکٹ ہوتی, اینڈ ہاؤ اردو لینگویج ہیز بین چینجنگ ان دا لاسٹ 50 years بیکاز آف دی انفلوئنس آف پنجابی اسپیکرز. آپ مثلاً دیکھیں کہ چڑا ہے, اس کی مؤنث چڑیا ہے. پنجابی اسپیکر جو ہے وہ چڑا سے چڑی بناتا ہے, اور چڑیا اسے تھوڑی سی ان نیچرل لگتی. اور ایک زمانے میں یاد ہوگا, دوز آف یو ہو آر مائی ایج اور مے بی ناٹ ٹو مچ ینگر, دیر واز اے ٹیلیویژن پروگرام کالڈ کلیاں وچ واز ویری ہیویلی کریٹیسائزڈ. اس میں کیا اردو اسپیکنگ لوگوں نے بہت بڑا اعتراض یہ کیا تھا کہ جناب بچوں کی اردو خراب ہو گئی ہے, اس میں کانسٹنٹلی جو ہے وہ اردو بولی جاتی ہے لیکن اس طرح کہ وہ لگتا ہے کہ پنجابی ہے. ون ایگزامپل دیٹ پیپل گیو واز کہ اس میں انکل سرگم اور ہیگا جو دو مین کیریکٹرز ہیں وہ آپس میں ہر وقت ککڑ کہیں کرنے کی باتیں کرتے رہتے, وچ بیسکلی مینس کہ وہ ایک مرغی کو حلال کرنے کی بات کر رہے ہیں, مرغی کھانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں وہ کہتے تھے یا چرانے کی بات کر, تو ککڑ کہیں کرنا جو ہے دیٹ بیکیم دی سورٹ آف اردو ایکسپریشن ایون دو اٹ وازنٹ. تو لینگویجز کس طرح آپس میں مکس ہوتی ہیں اور لوگوں کا مائنڈ جو ہے اس سے کیسے انفلوئنس ہوتا ہے, تھاٹ پروسیسز کیسے چینج ہوتے ہیں, اس میں وی کین ڈیزائن ہول رینج آف ایکسپیریمنٹس اینڈ آلسو ڈو اے لاٹ آف اسٹڈیئنگ, آبزرویشن, ریسرچ جسے کہتے ہیں. میں ٹرائی کر رہا تھا کہ ریسرچ کا لفظ نہ بولوں کیونکہ آپ لوگ ڈر نہ جائیں, لیکن ریسرچ کو اتنی کوئی آسمان سے اتری ہوئی بات نہیں ہوتی. انہی چیزوں کو اسٹڈی کرنے کو ریسرچ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹڈیئنگ یور ایوری ڈے لائف, یور ڈے ٹو ڈے پروسیسز, تھاٹس, فیلنگس, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کو سمجھنا, دیٹ از واٹ ریسرچ از. تو ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں. آپ کی جو اسائنمنٹس ہوں گی ان میں بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ کوئی انڈیجنس نالج کریشن کی جائے.
So you can see that, towards the end of this introduction, that cognitive psychology is a very, very exciting area. It is, we know a lot already about how human mind works, but there is still a lot more to learn, a lot more to know. وہ جیسے سلطان باہو کا مشہور شعر ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو. We're not claiming that we have covered the entire depth and breadth of this ocean of our soul, of our hearts, of our minds. But what we're saying that yes, we have got a drop in that ocean by the grace of God, and we are able to understand the mechanics and the dynamics of this very, very, very complex entity to some extent, at least to the level of a computer. جیسے ہم ایک کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن جاننے سے اس قابل ہو گئے ہیں کہ تھنکنگ مشینز بنا سکیں, آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ مشینز ڈیزائن کر سکیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم اس بات کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم بھی کچھ اپنے بارے میں کچھ زیادہ جان سکیں. So that is what makes cognitive psychology very exciting. Now there is another area we will cover. تو ایک تو بات ہو گئی نا انفارمیشن پروسیسنگ کی, پھر لینگویج کی, اسی حوالے سے لینگویج ڈیولپمنٹ کی. تو the other exciting area that we will cover is intelligence. انٹیلیجنس یا ذہانت ایک ایسی چیز ہے جو بہت ابیوز ہوئی, اور خاص طور پہ کلینکل اور اب نارمل سائیکالوجی کے ہاتھوں انٹیلیجنس کا ایریا جو ہے میرے خیال میں بہت زیادہ اس کو ڈیمیج ہوا ہے, کیونکہ لوگوں نے ذہانت کو ایک بہت ہی معمولی سی اور غیر پیچیدہ سی چیز سمجھ کے لوگوں کو نمبر دینے شروع کر دیے کہ جی فلاں کا آئی کیو اتنا ہے, کچھ آئٹمس جنریٹ کیے اور ان آئٹمس کو لوگوں پہ ٹیسٹ کے ذریعے ایڈمنسٹر کر دیا گیا, پھر اس کو اکٹھا کر کے ان کی نارمز بنا لی گئی. ایک اتنا میکینیکل سا اور اتنا نان کریٹو, نان امیجنیٹو اینڈ ایون آئی وڈ سے انٹیلیجنٹ process was used to understand intelligence that the concept has been thoroughly abused, I say, in the last 50 to 100 years. So what we need to do in cognition, in cognitive psychology, is to understand the richness of this concept of intelligence. کہ یہ نہیں ہے کہ جناب فلاں کو اس بات کا سوال کا جواب آتا ہے کہ نہیں کہ کلیوپیٹرا کس ملک کی کوئین تھی, بلکہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. ہاؤ ڈز اے چائلڈ لرن نیو تھنگس اینڈ آلسو اپریشیٹ انڈیویجول ڈفرینسز وائل وی آر ڈوئنگ اٹ. ایک 5 سال کا بچہ اور دوسرا 5 سال کا بچہ برابر نہیں ہوتا, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ دوسرے 5 سال کے بچے سے برتر ہوتا ہے اگر وہ اسی کلاس میں میتھ کا وہ اسٹینڈرڈ سوال حل کر لیتا ہے اور دوسرا نہیں کر سکتا. اگلے ہی سال وہ دوسرا بچہ بھی وہ میتھ کا سوال حل کر سکتا. سو دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اینڈ دیر از نو ریجڈ فارمولا اراؤنڈ انٹیلیجنس. Cognitive psychology seeks to understand intelligence in all its richness, in all its beauty, in all its complexity, and all the wealth of information that is available. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. Let's take a cricketer like عمران خان. اب عمران خان جو ہے, آپ لوگ جن میں کرکٹ کا شوق ہے اور جو جانتے ہیں کہ وہ کیسے بولر اور کیسے بیٹسمین تھے, تو اب اگر ان کی بولنگ کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کرکٹ فین کی حیثیت سے میں ایگزیکٹ اس موومنٹ کو سمجھ بھی سکوں اور میں کہہ بھی سکوں کہ واہ جی واہ کیا گیند کرایا ہے, زبردست. لیکن
despite having the visual capacity to appreciate that ball, to even appreciate the execution of that ball, I will never be able to deliver the same ball the way he did. ٹھیک ہے, میں کچھ بھی کر لوں, میں عمران خان کی طرح بولنگ کرا نہیں سکتا. تو اب وہ کیا چیز ہے ان کے باڈی میں جو اس ویژول انٹیلیجنس کو استعمال کر رہی ہے؟ از دیر اے باڈی کمپوننٹ آف انٹیلیجنس ایز ویل؟ اسی طرح ڈانس میں ہے, ٹو پیپل کین ڈانس اور انہیں ساری موومنٹ آپ سمجھا دیتے ہیں, لیکن ایک شخص کا ڈانس دوسرے سے بہت بہتر ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. سملرلی میوزک میں آپ دیکھ لیں, آپ دونوں, تینوں, چاروں, پانچوں, بہت سے لوگ ایک گانا سنتے ہیں, لیکن جب اسے ریپروڈیوس کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی بہت اچھا فنکار ہوتا ہے, باقی لوگ اس طرح اس گانے کو پرفارم نہیں کر سکتے. سو دیر آر ادر کمپوننٹس آف انٹیلیجنس دیٹ وی ہیونٹ یٹ انڈرسٹوڈ. انٹیلیجنس یہ نہیں ہے کہ کاغذ پینسل لیا, میتھ کے سوال حل کیے, انگریزی کے سوال حل کیے, اردو کے سوال حل کیے اور آئی کیو نمبر لگایا اور کہا جی کہ یہ شخص ذہین ہے اور یہ شخص تو بالکل کن ذہن. وی نیڈ ٹو گیٹ اوے فرام اٹ, اینڈ دیٹ از اندر سبجیکٹ میٹر فار کوگنیٹو سائیکالوجی. سملرلی وی ہیو اندر ایریا, اور جیسے میں نے کہا ہمارے پاس ہے انٹیلیجنس ہے, انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ کی ہم نے بات کی ہے, لینگویج اور لینگویج ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس جو پیٹرن ریکگنیشن ہے, ویژول اٹینشن ہے, آڈیٹری اٹینشن ہے, امیجری کا ایریا. ایک امیج ہے وہ کیسے فارم ہوتا ہے؟ میں فرض کریں آپ سے کہوں کہ اپنی آنکھیں بند کریں اور کل جو کچھ ہوا, صبح اٹھتے ہی پہلی چیز جو ہوئی اسے یاد کریں, تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی امیج آئے گا؟ اچھا وہ امیج آئے گا تو وہ کیا اس کے لیے کوئی اسکرین موجود ہے جس پہ وہ امیج پروجیکٹ ہو رہا ہے؟ اگر ایسی چیز ہے تو وہ پروجیکٹر کہاں پہ ہے؟ کیونکہ جب ہم مائنڈ کو دیکھتے ہیں, برین کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں تو کوئی پروجیکٹر نظر نہیں آتا نا, وہاں کوئی کیمرہ نظر نہیں آتا, کوئی پروجیکٹر نظر نہیں آتا, کوئی اسکرین نظر نہیں آتی. تو یہ امیج کہاں فارم ہوتا ہے, یہ امیج کہاں بنتا ہے, یہ امیج اس کی حقیقت کیا ہے, ہاؤ ڈو وی ایکچولی سی اٹ, ویئر ڈو وی ایکچولی ایکسپیرئنس اٹ. تو یہ سارے بہت سارے ایکسائٹنگ ایریاز ہیں جو کوگنیٹو سائیکالوجی کی فیلڈ میں موجود ہیں. اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ is that nothing actually escapes the vast area of cognitive psychology. What makes it different, however, is the experimental approach, and the experimental approach that is very intricately tied with the theoretical approach. تو جہاں ہمیں ایک اچھا ایکسپیریمنٹر ہونا چاہیے, وہاں ہمیں ایک اچھا تھیوریٹیشن بھی ہونا چاہیے, اپنے ذہن کو بھی تھوڑا استعمال کرنا چاہیے کہ اس ایکسپیریمنٹ کی جو امپلیکیشن ہے, اس کی جو میننگ ہے, اسے ہم سمجھ سکیں. With this, I would like to bring the introductory phase of this course to a close and say that, inshallah, if you stay with us, you will get an experience that's very basic, but also very rich, I hope, of learning and experimenting in cognitive psychology. Assalamu alaikum.